अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शाज़मीन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरे यूट्यूब ऑफिशियल पेज शाज़मीन मेहदी नावल्स पर। सो गाइस, उम्मीद करती हूं आप लोग खैर आफियत से होंगे। जहां कहीं से भी इस वक्त आप लोग मुझे सुन रहे हैं या एपिसोड को पढ़ रहे हैं, सो गाइस जल्दी से चैनल को करें सब्सक्राइब और उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करें। जो लोग नए आ रहे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को ऐसे ही मज़े मज़े की एपिसोड्स पढ़ने को मिलती रहें। सो गाइस, आज हम कुछ ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह जो नेक्स्ट एपिसोड आएगी उसमें बदर की वापसी हो जाएगी हवेली में। सो नेक्स्ट एपी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है आप लोगों के लिए, क्योंकि इतनी खुशी तो भाई आप लोगों को मेरे आने की नहीं होती जितना आप लोगों को बदर के ज़िंदा होने की खुशी हुई थी। सो मैं सोच रही हूँ कि इंशाल्लाह कल कोई ख़ास स्पेशल सी एपी लिखी जाए। आज भी थोड़ी रोमांटिक स्पेशल एपी है, लेकिन आज बुरहान लोगों की है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपी बदर लोगों की आएगी। सो अभी हम बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से एपी को करते हैं रीड, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस किया करें। उसके अलावा एपी को करना है लाइक और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। सो गाइस, अभी चलते हैं नावल की तरफ। सो आज माशाल्लाह से 198 नंबर किस्त को रीड करेंगे। तो 2 एपिसोड के बाद इसकी 2 सेंचुरियाँ मुकम्मल हो जाएंगी। सो आज तक मैंने सिर्फ इस तरह की जो सेंचुरियाँ हैं वो मैच में देखी थी, लेकिन आज अपने नावल की भी देख रहे हैं। सो आज फ़िलहाल हम करते हैं एपी को पहले रीड, और जो थोड़ी बहुत बातें चाहते हैं वो करेंगे इख्तिताम पर। सो अभी चलते हैं एपी की तरफ। सज़ाए इश्क एपिसोड नंबर 198, रिटन बाय शाज़मीन मेहदी। बदर को रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। क्या हुआ, कोई परेशानी है? बुरहान के माथे पर शिकन पड़ी हुई थी। शादाद अपने लिए और उसके लिए काफ़ी लेकर आया तो वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। नासिर की कॉल थी। हाँ। बदर को अभी होश नहीं आया था, मेडिसिन की वजह से सो रहा था। डॉक्टर ने कहा था उसे कल सुबह तक मुकम्मल अब होश आएगा। इस वक्त उसे मेडिसिन की गनूदगी थी। तुम्हें 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं। मुझे लगता है अब तुम पाक का चक्कर लगा लो। मैं यहाँ हूँ, मगर तुम कैसे रुक सकते हो? मैं रुक जाऊँगा, बाबा साईं सब संभाल लेंगे वहाँ। शादाद ने काफ़ी का खून भरते कहा, मतलब वो जान चुके हैं? तुमने बताया नहीं, उन्हें खुद शक हो गया, इसलिए अब वो वहाँ सब देख लेंगे। तुम पार्क का चक्कर लगा लो, ऑफिस में तुम्हारी ज़रूरत होगी। वो मुझे एक मीटिंग के लिए जाना होगा। मार्लिन यहाँ है, लेकिन मैं जल्दी वापसी का चक्कर लगाऊंगा क्योंकि बदर को अब सफ़र की इजाज़त नहीं थी कुछ अरसा तक। मैं यहाँ हूँ, तुम अपना काम ख़त्म करो तब तक। वैसे तुमने बताया नहीं, बुरहान रशिया का सुल्तान कौन बना? अचानक याद आने पर शादात ने उसे पूछा। बुरहान के चेहरे पर संजीदगी दर आई। ईवल। ईवल? शादात चौंका। ये कौन था? ज़ुकवान? नहीं, फिर? शादात ने बुरहान ने जो नाम बताया वो शादात को हिला गया। ये कैसे हो सकता था? वो कितनी देर कुछ बोल ना पाया। बदर को होश आ चुका था। उसके कुछ टेस्ट होने थे जो डॉक्टर ने करवा लिए थे, जबकि बुरहान की शाम की फ़्लाइट थी। ज़्यादा पेन तो नहीं? नहीं, अभी तो फील नहीं हो रहा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हो, आराम करो, मैं यही हूँ। वो होश में तो था, मगर अभी भी असर था बेहोशी की अदवायात का। उसकी पलकें बंद हो रही थी, इसलिए शादात ने उसे आराम करने देना बेहतर समझा। बकौल डॉक्टर के जितना वो आराम करेगा उतनी जल्दी रिकवर करेगा। अल्लाह तेरा शुक्र। अभी अभी फ़ोन आया था कि सुबह फजर के वक़्त रमेशा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। उसे हॉस्पिटल
لے گئے تھے جہاں اس کی ننھی پری کی پیدائش ہوئی تھی۔ کیا ہوا بھابھی سائیں؟ مہوش جو کچن سے نکلی اس نے نزہت کی بات پر رکتے پوچھا۔ نزہت کے چہرے پر خوشی آنسو آج بڑے عرصے بعد دکھے تھے۔ رمیشا کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ ارے ماشاء اللہ، کیسی ہیں دونوں ماں بیٹی؟ ٹھیک ہیں۔ کچھ ہی دیر میں سبھی کو پتہ چل گیا تھا۔ بڑے دنوں بعد حویلی میں کوئی اچھی خبر سنائی دی تھی۔ ارے ماشاء اللہ، مگر بھابھی ابھی تو کچھ دن کم تھے نا، نواں مہینہ شروع ہوا تھا، سب ٹھیک ہے نا؟ کیسی ہیں دونوں ماں بیٹی؟ ٹھیک ہیں۔ رمیشا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے آپریشن کرنا پڑا۔ چلو اللہ صحت دے۔ کچھ ہی دیر میں سبھی کو پتہ چل گیا تھا۔ بڑے دنوں بعد حویلی میں کوئی اچھی خبر سنائی دی تھی۔ سب کا ایک ساتھ تو جانے نہیں ہوگا۔ حویلی میں کوئی نہ کوئی آیا رہتا ہے مردانے میں۔ میری طرف سے دونوں ماں بیٹی کو بہت سارا پیار کیجیے گا اور دعا دیجیے گا۔ بھابھی سائیں آ جائیں تو شام کو یا صبح میں بھی چکر لگاؤں گی۔ بھابھی سائیں، نور نے نزہت سے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ مومانی سائیں، میری طرف سے رمیشا کو بہت پیار اور مبارک دیجیے گا اور ننھی پری کو بہت سارا پیار۔ نمش نے نسا سے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ اللہ تعالیٰ پری کے نصیب اچھے کرے، اسے دنیا کی ہر خوشی دے۔ آمین ثم آمین۔ نمش کی دعا پر سب نے آمین کہا جبکہ نزہت کچھ نہ بولی۔ تبھی رملہ آتی دکھائی دی، چادر لیتی۔ نمش کچن میں چلی گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس وقت کوئی بدمزگی ہو۔ سبھی کے چہروں پر آج کافی دنوں کے بعد سکون اطمینان تھا۔ خوشی کی خبر تھی۔ چلیں اماں سائیں؟ ہاں چلو۔ بہت اچھا کیا بچے تم باہر نکلی۔ نسا کو سچ میں خوشی ہوئی اسے دیکھتے، مگر لگتا ہے آپ کی لاڈلی بہو کو نہیں ہوئی، مجھے دیکھتے چلی گئی۔ نمش کی سماعت نے اس کے الفاظ سنے۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے آپ کا موڈ خراب ہو۔ آج کا دن اچھا ہے، آپ لوگ جائیں۔ نمش نے پلٹ کر آتے رملہ کو دیکھتے ہلکے سے مسکرا کر کہا۔ رملہ نے پہلو بدلا۔ رملہ چلیں۔ نزہت نے بیٹی کو پہلو بدلتے دیکھ کہا۔ وہ بھی نہیں چاہتی تھی رملہ کوئی تلخ کلامی کرے۔ نزہت نے اب سب چھوڑ دیا تھا، اس کا بیٹا نہیں رہا تھا، اس کو چپ سی لگ گئی تھی۔ اب رملہ کے کچھ کہنے پر بھی وہ کچھ نہ بولتی۔ اور پھر رملہ، نزہت، نسا بیگم، ہادیہ، احتشام شاہ اور احتجاج شاہ کے علاوہ ایمان شاہ چلے گئے۔ یاسمین شاہ تو دوائی کے زیر اثر غنودگی میں رہتی زیادہ تر، جبکہ آغا سائیں بھی اب بستر پر ہی تھے، بہت کم کسی سے بات کرتے یا مردانے میں بیٹھتے، اس وقت بھی آرام کر رہے تھے۔ ہیزل، رمیشا کے گھر بیٹی کی پیدائش۔ نمش نے اس کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھتے کہا، جس پر اس نے نمش کو دیکھا۔ کیسی ہیں دونوں؟ الحمدللہ ٹھیک۔ 9 ماہ کیسے گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا۔ دیکھنا تمہارے بھی کچھ ماہ کیسے جلدی سے بیت جائیں گے، اور پھر ایک پیارا سا گولو مولو سا گڈا یا گڑیا تمہاری باہوں میں ہوگی۔ نمش کی بات پر ہیزل نے اسے دیکھا۔ وقت تو گزرتا جا رہا تھا، مگر اس گزرتے وقت میں جو انتظار کی گھڑیاں طویل ہو رہی تھیں ان کا کیا؟ ایک طرف جہاں اس معصوم کے دنیا میں آنے کے دن قریب آ رہے تھے، وہاں بدر کی انتظار کی گھڑیاں جیسے گزر رہی تھیں۔ وہاں جو امید دل کو لگی تھی، وہ آس بھی اب کبھی کبھی گزرتے وقت کے ساتھ ڈول جاتی۔ اگر کبھی وہ سچ میں نہ آیا تو یہی بات دل کو چیر دیتی، روح کو جسم سے کھینچ لیتی، دھڑکن رک سی جاتی ایک پل کو۔ انشاءاللہ دیکھنا بدر بھائی جلد آئیں گے۔ نمش نے اس کی ویران آنکھوں میں چھپے ڈر کی تحریر کو دیکھتے اس کا ہاتھ تھامتے کہا تو ہیزل کی آنکھوں میں نمی سی پھوٹی۔ خدا پر یقین رکھو، دیکھنا میرا دل گواہی دیتا ہے کہ بدر بھائی ٹھیک ہیں، وہ جلد آئیں گے، اور میں تمہاری ساری شکایات لگاؤں گی۔
کہ ان کی غیر موجودگی میں تم نے کھانا پینا اپنا اور اس کا ذرا خیال نہیں رکھا، اور تم جانتی ہو نا تمہارے معاملے میں وہ کتنے حساس ہیں، اور اس کا سوچو جب سنیں گے تو ناراض ہوں گے کہ تم نے اس کا ذرا بھی خیال نہیں رکھا۔ اس لیے آج سے وقت پر کھانا کھاؤ اور خود کو دیکھو، ہر وقت ایسے خاموش بیٹھی رہتی ہو۔ شاہ نے کہا تھا نا تم اب کمرے میں نہیں بیٹھو گی، اس لیے بس اب سے تم باہر نکلو گی، رمیشا کی بیٹی دیکھنے جاؤ گی۔ ہیزل نے کچھ نہ کہا۔ آپ جائیں گی؟ اگر تم چلو تو ضرور۔ نمش جانتی تھی اس کا جانا شاید رملہ اور نزہت بیگم کو پسند نہ آئے، مگر ہیزل کے لیے وہ ان کی ناراضگی اور باتیں بھی سن سکتی تھی، اس لیے ہاں کہہ دی۔ ابھی چلو شاباشی کھاؤ۔ نمش اسے کھانا کھلانے لگی۔ چلو میرے ساتھ نیچے کچھ دیر لان میں۔ نہیں بھابھی سائیں۔ ہیزل چلو اٹھو شاباش۔ یاد ہے وہ دن ہیزل جب تم مجھے پہلی بار نیچے لے کر گئی تھی؟ وقت دیکھو کتنی جلدی بدل جاتا ہے، حالات، دن، ہر چیز۔ فرق صرف یہ تھا آج نمش کی جگہ ہیزل تھی اور ہیزل کی جگہ نمش۔ نمش اس کا ہاتھ تھامے اسے زبردستی نیچے لے آئی اور پھر حویلی کے پچھلے دروازے سے پیچھے والے لان میں سپہر کا وقت تھا، اپریل کی ہلکی دھوپ اور تازہ ہوا، موسم بدل رہا تھا۔ پہلے سے گرمی ہو رہی تھی، 2 ماہ ہونے کو آئے تھے بدر کو گئے ہوئے۔ ہیزل نے گہرا سانس بھرا۔ اس نے جھولے کی طرف دیکھا جہاں اکثر وہ بیٹھتے تھے، ہر طرف ہی تو اس کی یادیں تھیں، صرف ان کے کمرے میں نہیں بلکہ پوری حویلی اس کی یادوں سے بھری تھی۔ ہیزل بیٹھو گی؟ اس نے نفی کی۔ اچھا محسوس ہوا؟ وہ نہ بولی۔ اب اسے برا اچھا محسوس نہیں ہوتا تھا، وہ حس ہی بے حس ہو چکی تھی۔ وہ چلتی زمین ملازمین کے کوارٹرز کی طرف آ گئی۔ تم بچی ہو، وہ بچے ہیں، تم نہیں، اور یہ چادر سر پر لینے کے لیے ہوتی ہے ہیزل۔ اس کے کانوں میں بدر کی آواز گونجی۔ جس دن اعظم لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہیزل نے گیند بدر کی گاڑی کے شیشے پر مارا تھا۔ ہیزل کا ہاتھ بے اختیار سر کی طرف گیا اپنا دوپٹہ دیکھنے کے لیے کہ دوپٹہ سر پر تھا کہ نہیں۔ اس کی آنکھ سے آنسو گرا۔ اس کے دوپٹے کی فکر کرنے والا موجود نہیں تھا۔ ہیزل آؤ، تھک جاؤ گی، بیٹھ جاؤ۔ ملازمہ جوس لے آئی جو نور نے بھیجا تھا۔ انہیں خوشی ہوئی ہیزل کو آج پھر سے باہر آتے دیکھ۔ خود تو وہ کچن میں مصروف تھیں، بیٹیوں کو کب تک یہاں روک کر رکھ سکتے تھے۔ تمکن اور رمیشا الجشا کے جانے کے دوسرے دن بعد چلی گئی تھیں۔ بڑی بہو سائیں یہ جوس، ہیزل بی بی سائیں کے لیے۔ ہیزل جوس پی لو۔ ملازمہ نے دونوں کے لیے جوس ڈالا تو نمش نے اسے دیا۔ ہیزل بینچ پر بیٹھ گئی، گھونٹ لیتے۔ وہ مردانے کی بند شیشے کی دیوار کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں اکثر بدر کھڑا ہوتا تھا، کبھی کسی سے فون پر بات کرتے، کبھی اپنے کسی خاص آدمی کے ساتھ، اور کبھی ویسے ہی ریلنگ پر ہاتھ رکھے۔ کئی گزرے واقعات اس کی آنکھوں کے سامنے اجاگر ہوئے۔ وہ پلکوں پر ایک موتی آن ٹھہرا۔ کافی دیر بعد وہ دونوں اندر گئیں، مگر ہیزل کے چہرے پر کوئی خوشگوار تاثر نہیں تھا۔ شام ہونے لگی تھی، گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی، مطلب جو لوگ رمیشا کی طرف گئے تھے وہ آ گئے تھے۔ ہیزل کمرے میں چلی گئی بنا رکے، خاموشی سے، جبکہ نمش وہیں رک گئی رمیشا اور بچی کا پوچھنے کے لیے۔ کیا بات ہے مومانی سائی، اب کیا سوچ رہیں؟ نسا بیگم جب سے آئی تھیں بہت خاموش تھیں۔ خاموش تو وہ بدر کے بعد سے ہو گئی تھیں، مگر ابھی ان کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ نزہت بیگم اور رملہ وہیں رک گئی تھیں، جبکہ ہادیہ ہیزل کے پاس چلی گئی تھی۔ نمش ساس کے پاس بیٹھی۔ سب خیریت ہے؟ نہیں بچے، کیا ہوا؟ نمش کو فکر ہوئی۔
کیا ہوا؟ نمش کو فکر ہوئی تو اس نے پوچھا۔ مجھے رمیشہ کے سسرال والوں کا رویہ عجیب سا لگا۔ سب کے چہرے اترے تھے اور ارشان وہ وہاں تھا ہی نہیں۔ رمیشہ رات سے بیمار تھی مگر کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ مگر وہ تو صبح بیمار ہوئی تھی نا، یہی کہا تھا ساس نے، مگر نند کے منہ سے نکل گیا بھابھی رات سے بیمار تھیں، ہمیں لگا نارمل کیس ہوگا مگر صبح ہاسپٹل لانا پڑا، اتنی لاپرواہی۔ نمش کو سنتے افسوس ہوا۔ ارشان بھائی کہاں تھے؟ نمش کو حیرت ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں، پوچھا تو کہتے کراچی گیا ہوا کسی کام کے سلسلے میں، مگر ایسا بھی کیا ضروری کام کہ بیوی ہاسپٹل میں ہے، بیٹی کی پیدائش ہوئی اور وہ کراچی سے نہیں آ سکا، صبح سے شام ہو گئی۔ چلو اگر کسی دوسرے ملک ہوت بندہ تب بھی کہے کہ پرائی نوکری ہے، چھٹی کا مسئلہ ہے، مگر ارشان تو گھر ہوتا ہے۔ ایک بات کہوں؟ ہاں بچے، مجھے ہمیشہ رمیشہ کو دیکھ کر لگتا ہے وہ اپنے گھر میں خوش نہیں۔ اس کی اداس آنکھیں، چہرے پر پھیلی جھوٹی مسکراہٹ جو وہ سجانے کی کوشش کرتی، کوئی تو مسئلہ ہے مومانی سائیں۔ بیٹی اپنے گھر میں خوش ہے کہ نہیں اس کی آنکھوں کی نمی سے پتہ چل جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ تمکن کو دیکھ لیں، زرحان بھائی کے ساتھ کتنی خوش ہے، اللہ ایسے ہی رکھے دونوں کو ہنستا مسکراتا۔ مگر رمیشہ اور ارشان بھائی کو دیکھتے کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ خوش ہیں۔ نمش، تم نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا ہے، جو بات تم نے محسوس کر لی وہ میں کیسے نہیں کر پائی؟ مجھے تو لگا رمیشہ اپنے گھر میں خوش ہے، ہماری بیٹی اپنے گھر میں خوش نہیں تھی اور ہم انجان رہے۔ نسا بیگم کو فکر لگ گئی۔ آپ ٹینشن نہ لیں مومانی سائیں، شاید میرا وہم ہو۔ نہیں نمش، آج مجھے بھی عجیب لگا ہے، کچھ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، اللہ کرے ہمارا وہم ہو۔ تم رمیشہ کی ہم عمر ہو، کبھی اس سے باتوں باتوں میں ارشان کے رویے کے متعلق پوچھنا۔ سسرال جیسا بھی ہو گزارا ہو جاتا ہے، مگر شوہر اگر ساتھ کا نہ ہو تو وقت سے پہلے رشتہ اور انسان اس بوجھ کو اکیلے اٹھاتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ مجھے تو شک تھا شاید بیٹی کی پیدائش پر کوئی خوش نہیں، مگر بات شاید کچھ اور ہے۔ میں پوچھوں گی ضرور، بلکہ مجھے آپ سے اجازت چاہیے تھی۔ حیضل کا ایسے اندر رہنا ٹھیک نہیں، میں سوچ رہی ہوں کل اسے رمیشہ کی طرف لے جاؤں، اس کا دل بہلے گا۔ مگر کیا میرا جانا ٹھیک رہے گا؟ رملہ اور نزہت مومانی اور ان کے مائکے والے، اصل میں حیضل سے میں نے بات کی تھی، اس نے کہا ہے اگر میں بھی چلوں تو تم ایسا کرنا تیار ہو جانا، میں خود ساتھ چلوں گی۔ جی ضرور۔ اچھا اشل کہاں ہے؟ وہ اماں سائیں کے پاس ہے۔ ہوں، شاہ کا فون آیا؟ جی دن کو آیا تھا۔ یہ لڑکا آخر کون سے کیس کے سلسلے میں گیا ہوا ہے؟ کتنے دن ہو گئے ہیں؟ کچھ بتایا کب آ رہا ہے؟ جی کہہ رہے تھے جیسے کام ختم ہوگا آ جائیں گے۔ ایک تو سمجھ نہیں آتی مجھے، اس لڑکے کی کیا ضرورت تھی ابھی جانے کی، وہ بھی اتنے دنوں کے لیے آ لے۔ اس بار کان کھینچوں گی۔ نسا کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی اب، پہلے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا، مگر اب حویلی خالی سی لگتی۔ پہلے شاداب کی غیر موجودگی میں بدر ہوتا، مگر اب کتنے دنوں سے بدر کو نہیں دیکھا تھا۔ ماں تھی، کبھی کسی بچے میں فرق نہیں کیا تھا۔ شاداب کے بعد بدر کی پیدائش ہوئی تو بدر نزہت سے زیادہ نسا کے پاس رہتا، اپنی سکی اولاد کی طرح پالا تھا۔ نسا کا دم گھٹتا تھا، اب وہ نہیں نظر آتا تھا تو آ جائیں گے جلدی مومانی سائیں، ابھی کام کو تو نہیں چھوڑ سکتے نا، ضروری ہوگا کچھ۔ شوہر کی طرفداری فکر نہیں کرو، نہیں کان کھینچوں گی۔ نسا نم آنکھوں سے مسکرائی، زخمی سی مسکراہٹ تھی۔ نمش نے سر جھکایا۔ نہیں ایسی بات نہیں، خوش رہو سدا، اللہ صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے اور ہر ماں کے بچے کو۔ نسا نے اسے ساتھ لگاتے سر پر بوسہ دیا۔ دوسرے دن نسا بیگم حیضل نمش گئی تھی رمیشہ کے سسرال والوں کے موڈ آج بھی خراب ہی تھے، مگر وہ ہاسپٹل میں موجود نہ تھے، سوائے
رملہ اور نزہت کے مبارک ہو رمیشہ آپی۔ ہیزل نے اس ننھی سی گڑیا کو دیکھتے مبارک دی۔ کاش آج لالا ہوتے تو، رمیشہ کہتی پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ رملہ اس وقت ایک طرف بیٹھی تھی۔ نزہت بھی رونے لگی۔ باقیوں کی پلکیں بھیگ گئیں۔ جب تک بدر بھائی نہیں آتے تب تک ہیزل ہے نا گڑیا کی مومانی سائیں، انشاءاللہ گڑیا کے ماموں سائیں بھی جلد آئیں گے۔ آمین ثم آمین۔ نزہت نے نمش کی بات پر پہلی بار اتفاق کرتے آمین کہا تھا۔ آج تو رملہ بھی خاموش تھی، آنکھیں گلابی تھی۔ شاید کچھ ایسا ہوا تھا وہاں ان کے آنے سے پہلے جو انہیں نہیں معلوم تھا۔ نسا بیگم اور نمش دونوں نے ہی نوٹ کیا تھا، جبکہ ہیزل اگر پہلے والی ہیزل ہوتی تو سب سے پہلے بات کی تہہ میں جاتی، مگر اب اسے اپنی ٹھیک سے ہوش نہیں تھی۔ انجشا نے ابیشہ کو سلایا اور گھڑی پر وقت دیکھا۔ کافی وقت ہو گیا تھا۔ برہان جب سے آیا تھا بہت مصروف تھا۔ آفس کا بہت سارا کام پینڈنگ پر تھا، اس کے علاوہ کچھ نیو ڈیزائن فائنل کرنے تھے۔ اس وقت بھی وہ اسٹڈی میں تھا۔ انجشا نے چینج کیا، بالوں کو برش کرتے، سلک کی سفید نائٹی کے گون کی ڈوری کو گرہ لگاتے، سنہری بالوں کو ایک کندھے پر منتقل کرتے وہ اسٹڈی کی طرف بڑھی۔ ہینڈل کو گھماتے اس کا ہاتھ رکا بدر کے نام پر، جبکہ ہلکی چرچراہٹ کی آواز پر برہان کچھ کہتے رکا۔ ہاں بدر، ہاں بدر کا جیسے ہی کچھ معلوم ہوگا میں ضرور بتاؤں گا۔ کیس کی ساری ڈیٹیل اسی کے پاس تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ ہے اسے کیا ہوا؟ شاداب چونکا۔ وہ بدر کی خیریت دریافت کر رہا تھا، پھر اچانک بات کرتے کرتے ٹون بدلنا، مطلب انجشا تھی کہیں آس پاس۔ اس نے بنا مڑے بات کو گھما دیا تھا۔ انجشا نے گہرا سانس لیا۔ وہ شاید عفنان بھائی کے کیس کے متعلق بات کر رہا تھا کسی سے۔ انجشا نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا، پلٹ گئی۔ وہ ونڈو کے سامنے کھڑی تھی جب برہان نے آتے اسے باہوں کے حصار میں لیتے اس کی گردن پر تشنہ لب رکھے۔ کیا ہوا وائفی، اتنی اداس کیوں ہے آج؟ خیریت؟ برہان، ہیزل کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ آپ تو یہاں نہیں تھے، مگر میں بتا نہیں سکتی۔ اس نے خود کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ ماں بننے والی ہے، ایسے میں بچے پر کیا اثر ہوگا؟ اگر ایسا ہی رہا تو بچے کی دماغ یا جسمانی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ مطلب؟ برہان چونکا۔ ہیزل میڈیسن کا استعمال کر رہی ہے، نیند کے انجیکشن تو، ایسے میں ابھی بچے کی نشوونما کا عمل جاری ہے، اس کے اعضاء اور حصے، مگر یہ میڈیسن اعضاء یا دماغ پر اثر کر سکتی تو یار بند کروا دو۔ نہیں، مجبوری ہے، ہیزل کی کنڈیشن ٹھیک نہیں۔ میری نمش سے بات ہوئی تھی دن کو، بدر سے بات کرنی ہوگی۔ برہان بھی سنتے پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے خود کلامی کی۔ بنا سوچے سمجھے، کیا مطلب کس سے بات کرنی ہوگی؟ انجشا ٹھٹکی۔ برہان نے خود کو کوسا۔ میں نے کہا ہمیں ہیزل کو سمجھانا چاہیے۔ نہیں برہان، آپ نے کچھ اور کہا ہے۔ یہی کہا ہے، شاید نام غلطی سے کچھ اور نکلا ہو۔ تم کیا یار بات کو پکڑ کر بیٹھ گئی ہو؟ انشاءاللہ ہم کل حویلی جائیں گے۔ ہیزل کو سمجھانا اس وقت فی الحال اپنے شوہر پر توجہ دو وائفی، برہان کہتے اس کے سنہری بال گردن سے ہٹاتے اس کی شفاف گردن کی عقب پر نشانات چھوڑتے اس کا رخ موڑتے، اس کے لبوں پر جھکتے، اس کے سارے الفاظ اپنے لبوں سے چن گیا۔ برہان، شش، بہت دنوں سے تم سے دور تھا وائفی، آج کوئی مزاحمت حد بندی نہیں۔ برہان شدت سے اس کے لبوں کو چوتے اسے بنا آزاد کیے باہوں میں اٹھا گیا۔ انجشا اس کی گردن میں بازو حمائل کرتے اس کا مکمل ساتھ دے رہی تھی۔ اس شدت بھرے لمس اور قربت کی عادی تو وہ بھی ہو چکی تھی۔ برہان کی محبت اب وہ اپنا حق سمجھتے وصول کرتی تھی۔ برہان انجشا کو بیڈ پر لٹاتے اس پر جھکتے اس کے لبوں
پر اپنی بےتابی تشنگی دکھاتے انہیں کھنداری کر چکا تھا۔ انجشا کو جلن محسوس ہوئی، لبوں پر دونوں ہی ایک دوسرے میں مدہوش ہو رہے تھے۔ انجشا کی سانسیں دھونکنے کی مانند چل رہی تھیں۔ اس نے برہان کی سانسوں میں سانس کھینچ کر سانس لیا۔ وہ مسکرایا اس کے عمل پر، اس کے ہاتھوں کا بے باک سرکتا لمس اس کے بدن کی نازکی کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ہر لمس میں ہی شدت اور سختی تھی۔ انجشا نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ بھاری سانسوں سے اس نے بھیگی پلکیں اٹھاتے اسے دیکھا۔ ابھی تو شروعات ہے وائفی، وہ آنکھ ونک کرتے سرگوشی میں بولا تو انجشا لبوں کو آزادی ملتے بکھرے تنفس کو بحال کرتے رخ موڑ گئی۔ جب اسے سلکی نائٹی کی گرہ کھلتی محسوس ہوئی، ساتھ ہی گون کندھوں سے ڈھلکتے سر کا، برہان اس کے بالوں کو گدی سے نرمی سے پکڑتے اس کا چہرہ سامنے کرتے ایک بار پھر سے جھکا۔ اب کی بار لبوں سے گردن اور گردن سے نیچے کا سفر کرتے اس کی دھڑکنوں پر گہری چھاپ چھوڑتے وہ انجشا کو سسکنے پر مجبور کر گیا۔ اس کے نازک مرمری بدن کو ہر پردے سے آزاد کرتے اس کی نازک انگلیوں میں اپنی کھردری انگلیوں کو الجھاتے تکیے پر لاک کرتے وہ اس کے نازک مرمری بدن کو ہر پردے سے آزاد کرتے اس کی نازک انگلیوں میں اپنی کھردری انگلیوں کو الجھاتے تکیے پر لاک کرتے اس کے لب دیوانہ ور اس کے جسم کے ہر حصے کو چھوتے اپنی ملکیت جتا رہے تھے۔ اس کا سلگتا جلحظاتا لمس۔ انجشا نے برہان کی گردن پر دانت گاڑے۔ برہان اس کی روح میں اترتے اس کے پور پور کو اپنی محبت کی برسات میں بھگوتا جا رہا تھا۔ اس کی دیوانہ ور شدتوں و رفتگیوں کو سہتے انجشا کے لبوں سے سسکی نکلی جسے برہان اپنے لبوں میں دبا گیا۔ بدر کے تمام ٹیسٹ کلیئر آئے تھے۔ اس کا آپریشن ہوئے ابھی 10 دن سے اوپر ہو چکے تھے۔ شاہ مجھے لگتا ہے اب تمہیں پاک چلے جانا چاہیے، تمہیں یہاں آئے 13 دن ہو چکے ہیں۔ تایا سائیں اکیلے سب کیسے دیکھ رہے ہوں گے؟ بدر اب پہلے سے کافی حد تک نارمل بات کرنے لگا تھا۔ ویسے بھی گلے کے تمام زخم مندمل ہو چکے تھے۔ آہستہ آہستہ شاہ کی یہاں ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی۔ اس نے کہا تھا جب تک بدر کے پہلے آپریشن کو کم سے کم 1 ماہ سے اوپر نہیں ہو جاتا وہ تب تک دوسری سرجری نہیں کر سکتے۔ 15 دن سے وہ ہاسپٹل میں ہی تھا۔ مجھے لگتا ہے اب تمہیں پاک کا چکر لگا آنا چاہیے، مگر تمہارے پاس یہاں کون ہے؟ میں ایسے تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اور برہان پہلے ہی بہت کر چکا ہے۔ اس کی اپنی زندگی ہے، آفس، بیٹی، اب وہ اسے دوبارہ ڈسٹرب نہیں کر سکتے۔ میں اب ٹھیک ہوں یار، اور ویسے بھی یہاں ڈاکٹرز ہیں اور مارلن بھی تو ہے۔ نہیں، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا کسی کے بھی سہارے، نہ میں یہاں سے کہیں جاؤں گا۔ شہزاد نے انکار کیا۔ بدر کے ہوش میں آنے کے بعد احتشام شاہ نے اس سے بات کی تھی۔ وہ بہت خوش تھے۔ انہوں نے سب کا بتایا تھا کتنے دنوں کے بعد انہوں نے اپنے اس بیٹے کی آواز سنی تھی۔ ان کی خوشی بیان سے باہر تھی۔ وہ تو چاہتے تھے اسی پال حویلی میں سب کو بتا دیں، مگر بدر نے پھر سے منع کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا اب وہ آمنے سامنے سب کو یہ خوشخبری دے۔ ویسے بھی جہاں اتنے دن صبر کیا تھا وہاں کچھ دن اور سہی۔ سب کی کنڈیشن کا سننے کے بعد بدر کو تکلیف ہوئی کہ اس کے اپنے کتنی تکلیف میں تھے اس کے لیے۔ وہ دونوں ابھی بات کر رہے تھے تبھی داور کی کال آنے لگی۔ نیوز میں سنتے نہ صرف مہر داور بلکہ اجمل صاحب، ایمن بیگم سبھی آئے تھے۔ شاہ حویلی داور شاہ سے رابطے میں تھا۔ ہر روز وہ بدر کے بارے میں پوچھتا۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ میں ٹھیک، تم سناؤ؟ شاہ تم کہاں ہو اس وقت؟ اس نے کچھ سنجیدگی سے پوچھا۔ میں حویلی۔ اور بدر کا کچھ پتہ چلا؟ کوئی خبر؟ حویلی میں سب کیسے ہیں؟ ٹھیک سب۔ اور بدر کا ابھی تو کچھ نہیں پتہ چلا۔ شاہ نے جھوٹ کہتے بدر کو گھورا۔ ویسے یہ حویلی
جرمن میں کب سے شفٹ ہوئی، اب کی بار داور تنزیہ کہتے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تو جہاں پر شہداد سنتے ٹھٹکا، وہیں بدر نے بھی حیرت سے دروازے کی طرف دیکھا۔ داور، بدر کے منہ سے نکلا۔ داور کسی کام کے سلسلے میں جرمن آیا ہوا تھا۔ اتفاق سے ہوٹل میں کھانا کھاتے ہوئے اس نے شہداد کو دیکھ لیا۔ پہلے تو اسے شک ہوا کہ نہیں یہ کوئی اور کسی کام کے سلسلے میں جرمن آیا ہوا تھا۔ اتفاق سے ہوٹل میں کھانا کھاتے ہوئے اس نے شہداد کو دیکھ لیا۔ پہلے تو اسے شک ہوا کہ نہیں یہ کوئی اور ہے، مگر نہیں، اس کا شک نہیں تھا، وہ سچ میں شہداد ہی تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا شہداد کے پاس جانے کے لیے، وہ شاید کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ داور اس تک جاتا اس سے پہلے ویٹر نے اسے شاپر بیگ لاتے دیا تھا۔ وہ بیگ لیتے اٹھ کر چلا گیا۔ اس نے شاید کچھ پیک کروایا تھا۔ داور کو کچھ عجیب لگا، حویلی میں اتنی پریشانی چل رہی تھی اور وہ یہاں ہے۔ میں شاید کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہوں۔ ہر انسان کی اپنی زندگی ہوتی ہے، اپنے کام ہوتے، اور ویسے بھی اب 2 ماہ ہونے کے قریب آئے تھے تو اب زندگی رک تو نہیں جاتی نا۔ وہ شاید اپنے کسی کام سے آیا ہو۔ داور نے اپنا خیال جھٹکا اور مڑا، مگر وہ رکا۔ چیئر کے پاس کچھ گرا ہوا تھا، وہ جھکا۔ شہداد نے والیٹ نکالا تھا پیسے دینے کے لیے، تبھی ہاسپٹل کا بل گرا تھا وہاں، جو اسے پتہ نہ چلا۔ یہ ایک ہاسپٹل فارمیسی کا بل تھا۔ داور کا ماتھا ٹھنکا۔ اتنی ساری ادویات، کیا یہ شہداد کا تھا یا کسی اور کا؟ اس نے ماتھا مسلا، کیا ہو رہا تھا؟ کیا حویلی میں کوئی بیمار ہے؟ کیونکہ خود تو وہ ٹھیک لگ رہا تھا۔ جسے شہداد یہاں لے کر آیا تھا۔ اللہ خیر۔ داور نے ہاسپٹل کا ایڈریس چیک کیا۔ کیا اسے دیکھنا چاہیے؟ نہیں، عجیب لگے گا کسی کی پرائیویسی میں مداخلت کرنا، مگر اس کا دماغ جہاں انکار کر رہا تھا وہاں دل اسے اکسا رہا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے مہر کو فون کیا۔ مہر، شاہ حویلی میں سب ٹھیک ہیں؟ کچھ دیر بات کرنے کے بعد اس نے اصل مدعا بیان کیا۔ اس کی وہاں اکثر ہیزل کے لیے بات ہوتی تھی، نمش سے روز ہی، شاید اسے پتہ ہو اگر کوئی بیمار ہوا تو۔ نہیں تو کیوں خیریت؟ نہیں، بس ایسے ہی کچھ ہوا ہے۔ نہیں، شہداد کو کال کی تو وہ اٹھا نہیں رہا تو مجھے لگا وہاں سب ٹھیک ہے نا۔ ہاں، یاد آیا، وہ نمش سے مجھے پتہ چلا تھا شہداد بھائی کسی کام کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے ہیں 2 ہفتوں سے۔ 2 ہفتے؟ جی۔ داور نے بل دیکھا، تاریخ آج کی تھی۔ کچھ گڑبڑ تھی۔ کہاں گیا ہے؟ شاید لندن، مجھے ٹھیک سے نہیں پتہ، لیکن نمش کچھ کہہ رہی تھی ایسا ہی۔ شہداد نے حویلی جھوٹ بولا ہوا تھا کیا؟ وہ یہاں تھا، اسے دیکھنا ہوگا۔ شہداد کیا چھپا رہا تھا حویلی والوں سے؟ داور اس ہاسپٹل کے ایڈریس پر پہنچا۔ وہ ریسیپشن پر پہنچا جہاں نرس کھڑی تھی کمپیوٹر کے سامنے۔ اسے دیکھتے مسکرا کر بولی، سر، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ مجھے شہداد شاہ سے ملنا ہے۔ ان کا روم نمبر کیا ہے؟ سوری سر، ان کا نام، اس نام کا تو کوئی مریض نہیں ہے یہاں۔ نہیں، وہ مریض نہیں بلکہ مریض کے ساتھ ہے۔ سوری سر، ایسے تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کون کس کے ساتھ ہے۔ ریسیپشن پر کھڑی نرس نے کمپیوٹر کو چیک کرنے کے بعد اس سے نظریں ہٹاتے داور کو دیکھتے مسکرا کر کہا، آپ کو کیوں ملنا ہے؟ دوسری نرس تھوڑی مشکوک ہوئی۔ وہ ان کے ہاسپٹل میں موجود کسی انسان سے ملنا چاہتا تھا، لیکن اسے کمرہ نمبر معلوم نہیں تھا۔ اگر جانتا تھا تو فون کر کے پوچھ لیتا۔ داور نے اسے دیکھا۔ میں شہداد کا دوست ہوں، پاکستان سے۔ یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ وہ ہاسپٹل میں ہے، لہٰذا میں اس کی خیریت دریافت کرنا چاہتا ہوں، کہتے داور نے اپنا ID کارڈ، پاسپورٹ چیک کروایا۔ اگر آپ کو مریض کا نام معلوم ہے تو میں روم نمبر چیک کر دیتی ہوں۔ مہر نے کہا تھا حویلی میں سب ٹھیک تھے۔ شہداد 2 ہفتوں سے یہاں تھا۔ کون تھا ایسا خاص کہ شہداد شاہ ایسے مشکل وقت میں سب اپنوں کو چھوڑ کر جھوٹ بول کر یہاں تھا؟
اس کے دماغ میں دھماکہ ہوا اچانک۔ بدر، اس نے یہ پہلے کیوں نہیں سوچا تھا؟ وہ ساری ادویات حویلی والوں سے چھپانا، 15 دن سے یہاں ہونا۔ شاہ بدر شاہ داور کے لبوں نے حرکت کی، جبکہ نرس کے الفاظ اس کو ایک پل کے لیے ساکت کر گئے۔ یس سر، بدر شاہ یہاں موجود ہیں۔ ان کا میجر آپریشن ہوا 15 دن پہلے۔ روم نمبر 295 میں موجود ہیں، سیکنڈ فلور، ریسیپشن۔ یس سر، بدر شاہ یہاں موجود ہیں۔ ان کا میجر آپریشن ہوا 15 دن پہلے۔ روم نمبر 295 میں موجود ہیں، سیکنڈ فلور۔ ریسیپشنسٹ اپنی محسوس مسکراہٹ کے ساتھ اسے مکمل تفصیل دیتے آگاہ کر رہی تھی، جبکہ داور کی آنکھیں کھلی تھی پوری۔ بدر کا آپریشن، مطلب وہ زندہ تھا، صحیح سلامت؟ پھر کیوں چھپایا تھا حویلی والوں سے؟ کیا ہوا تھا اسے؟ وہ جلدی سے بھاگنے کے انداز میں لفٹ کی جانب بھاگا۔ نرس بھی اب کی بار حیران ہوئی۔ بدر، داور نے پریشان نظروں سے اسے دیکھا۔ سب؟ اس نے شاداب کو دیکھا۔ تم یہاں؟ یہ چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ، بدر کی یہ حالت اور تم نے سب سے چھپا کیوں رکھا ہے؟ کب سے جانتے ہو؟ بدر کا آپریشن کس چیز کا ہوا؟ بیٹھو، سب بتاتا ہوں۔ اور پھر شاداب نے اسے شروع سے لے کر اب تک کی ساری بات بتا دی۔ بدر، یہ نا انصافی کر رہے ہو تم ہیزل اور حویلی والوں کے ساتھ۔ ان کی کیا حالت ہے؟ اور ہیزل، وہ اس وقت جس کنڈیشن سے گزر رہی ہے، ایسے میں؟ شاداب نے بدر کو دیکھا جو چونکا۔ کون سی کنڈیشن؟ داور ٹھٹکا۔ کنڈیشن تمہاری غیر موجودگی میں۔ رو رو کر اس نے اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ ابھی کچھ سنبھلی ہے، جانتے تو ہو؟ شاداب نے فوراً بات بنائی۔ شاہ بدر نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا داور، میں نے بھی اسے کہا تھا حویلی بتا دیتے، مگر یہ مانا نہیں۔ داور نے پہلے بدر اور پھر شاداب کو دیکھا جو ایسے سنجیدہ تھا۔ اس نے کیسے بات کو گھمایا؟ داور حیران تھا۔ مطلب اب یہ بھی چھپا رکھا ہے اس نے بدر سے؟ یہ کس نے کروایا؟ تم لوگوں کو کسی پر شک کوئی؟ کیا بدر، تم نے کچھ سنا یا دیکھا ہو ایسا ایکسیڈنٹ سے پہلے جس پر شک کیا جا سکے؟ نہیں، وہ لوگ کون تھے؟ مجھے نہیں معلوم۔ بدر تفصیل بتانے لگا۔ کہیں یہ کام تقدم شاہ کا تو نہیں؟ نہیں، اس سے نہ کوئی جیل میں ملا، نہ کسی نے اس سے فون پر بات کی، اس کی ماں اور باپ کے سوائے، اور مجھے نہیں لگتا ان کا یہ کام ہے، کیونکہ ان کے فون میں ٹیپ کروا چکا ہوں۔ سو یہ تقدم یا اس کے گھر والوں کا کام نہیں، کوئی اور ہے چھپا دشمن جس نے پیچھے سے وار کیا ہے۔ کیا کوئی ایسا ہے جس سے حویلی والوں کی کوئی رنجش چل رہی ہو؟ ہیں تو بہت سارے، مگر کوئی ایسا دماغ میں نہیں آ رہا۔ برہان کے بعد سے تم یہاں ہو تو حویلی والوں سے کیا کہا ہے؟ اتنے دن یہاں کیوں رکے ہو؟ وہی تو میں اب کہہ رہا ہوں شاداب سے کہ یہ پاک چلا جائے۔ نہیں، میں تمہیں ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا اکیلا۔ اکیلا کیوں؟ میں ہوں نا اس کے پاس۔ تم؟ ہاں میں۔ بے فکر ہو کر جاؤ بدر کے پاس، اب سے میں رکوں گا۔ اتنا حق تو بنتا ہے نا، یا نہیں؟ یار اب تم شرمندہ کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، اگر تم رکو گے تو مجھے فکر نہیں ہوگی۔ سر، پیشنٹ کے آرام کا وقت ہو گیا ہے، نرس نے انہیں آتے کہا۔ میڈیسن وہ کچھ دیر پہلے دے کر گئی تھی۔ اوکے، تم آرام کرو۔ شاداب، داور باہر آ گئے۔ بدر کو بتایا کیوں نہیں؟ داور نے رکتے پوچھا۔ اس نے بھی حویلی بتانے سے منع کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر سب اسے اس حال میں دیکھیں گے تو ان کی حالت دیکھتے وہ کمزور پڑ جائے گا، اس لیے میں نے نہیں بتایا۔ اس کے لیے مشکل ہو جائے گی اتنی بڑی خبر سنتے خود کو دور رکھنا، اور میں چاہتا ہوں اتنی بڑی خوشی کی خبر اسے حویلی جاتے ملے۔ انشاءاللہ جلد وہ حویلی ہوگا۔ انشاءاللہ۔ لیکن داور، تم گھر کیا کہو گے؟ کیوں یہاں ہو اور تمہارا اپنا کام؟ اس سب کی فکر نہیں کرو، میں سب دیکھ لوں گا۔ اور پھر شاداب پاکستان چلا گیا، جبکہ اب بدر کے پاس داور تھا۔ سچے دوستوں کا ایسے وقت میں ہی پتہ چلتا ہے۔ کیا وعدہ کیا تھا تم نے مجھ سے ہیزل؟ میری امانت ہو، میرے لیے جیو گی، ہمیشہ اپنا خیال رکھو گی،
اور اب نہ اپنا اور نہ ہی ہمارے بچے کا خیال رکھ رہی ہو۔ بدر ہیزل کی بیٹھے بیٹھے آنکھ لگی تھی، تبھی اسے اپنے کان میں بدر کی سرگوشی سنائی دی۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ بدر کہاں ہیں آپ؟ اس نے ارد گرد دیکھا، ابھی تو یہی تھا، پھر اچانک کیسے غائب ہو سکتا تھا؟ وہ تھا، اس نے اس کی آواز سنی تھی۔ پلیز سامنے آ جائیں، مجھے تنگ نہیں کریں، میں وعدہ کرتی ہوں اپنا خیال رکھوں گی، ہمارے بچے کا بھی خیال رکھوں گی، پلیز سامنے آ جائیں۔ وہ روتے اسے پکار رہی تھی۔ بدر جب وہ کچھ دیر ایسے ہی پکارتی رہی مگر وہ سامنے نہ آیا تو وہ چیخی تھی، نہیں رکھوں گی اپنا خیال، نہ اس کا دھوکہ دیا، وعدہ خلافی کی، آپ نے مجھے جھوٹ بولا کہ آپ جلدی آئیں گے۔ وہ چیختے کمرے کی ہر چیز کو پھینک رہی تھی۔ ہیزل، نمش نے آتے اسے پکڑنا چاہا۔ ہیزل جان، کیا کر رہی ہو؟ ایسے تمہیں چوٹ آ جائے گی۔ ہیزل کے چیخنے پکارنے کی وجہ سے سبھی اوپر بھاگے تھے۔ بس میرا بچہ، شاداب نے ضبط سے آگے ہوتے اس کے ہاتھوں کو پکڑتے ساتھ لگا لیا۔ وہ ہائپر ہو چکی تھی، اس کا سانس پھول چکا تھا۔ مجھ سے وعدہ کیا تھا لالا، انہوں نے دھوکہ دیا مجھے، کبھی ان سے بات نہیں کروں گی۔ وہ روتے شاداب کے بازوؤں میں ہی جھول گئی۔ ہیزل، سبھی روتے اس کی حالت دیکھ رہے تھے۔ شاداب نے ضبط سے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر سوچ کی پرچھائی تھی۔ ہیزل کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ شاید انہوں نے غلط کیا ہے، جو بھی تھا، کم سے کم بدر اس کے سامنے تو ہوتا۔ سب جان کر شاید وہ اتنا شدید رد و عمل نہ کرتی جتنا اب۔ بدر کی تھیرپی ایکسرسائز شروع ہو چکی تھی۔ وہ چل تو نہیں پاتا تھا مگر اب کھڑا ہونے کی کوشش کرنے لگا تھا، مگر ایک ٹانگ پر وزن نہیں ڈال سکتا تھا ابھی۔ دائیں ٹانگ پر ڈاکٹر نے بھی بتایا تھا اسے شاید چوٹ اسی سائڈ پر آئی تھی۔ کچھ ماہ تک وہ اس پاؤں کو تھوڑا دبا کر چلے گا، وقت لگے گا ٹھیک ہونے میں۔ شاہ، کیا ہوا؟ نمش نے شاداب کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو آنکھیں بند کیے چیئر پر بیٹھا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہوں۔ شاہ، کوئی بات ہے؟ آپ مجھے کچھ الجھے ہوئے لگ رہے۔ ہاں، بس ایک کیس کا مسئلہ ہے۔ بس ابھی کسی کیس کی کوئی سوچ نہیں، ہر وقت آپ کسی نہ کسی چیز کے لیے پریشان رہتے۔ میں آپ کا سر دباؤں؟ نہیں۔ شاداب مسکرایا اور اس کی کلائی تھامتے اسے سامنے لاتے لیپ میں بٹھاتے نمش کی کمر کے گرد حصار بنایا۔ تھینکس نمش۔ وہ کس لیے؟ نمش حیران ہوئی۔ سب کا اتنا خیال رکھنے کے لیے۔ آپ شاید بھول رہے ہیں، یہ سب میرے بھی کچھ لگتے ہیں۔ میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، نہ کسی پر، یہ میرا فرض ہے، اس لیے اپنا تھینکس اپنے پاس رکھے۔ وہ خفا ہوئی۔ شاداب نے اس کے حفاظ چہرے کو دیکھا اور جھکتے اس کے لبوں کو اپنے گنابی لبوں کی گرفت میں لیتے آہستہ آہستہ اس کے لبوں کی نرمی کو محسوس کرنے لگا، ساتھ اس کی کمر کو سہلاتے دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن کو۔ نمش کی گرفت اس کی قمیص پر سخت ہونے لگی، اس کی شدت کو سہتے اس کا سانس بھاری ہونے لگا جب شاداب نے اس کی چوٹی میں بندھے بالوں میں سے ربن نکالتے ان میں چہرہ چھپاتے گہرا سانس لیتے اس کی خوشبو کو سانسوں میں اتارا۔ شاہ، نمش کے لب پھڑ پھڑائے تھے شاداب کے ہاتھوں کی بڑھتی گستاخیوں پر۔ شاداب اسے باہوں میں لیے اٹھتے بیڈ کی طرف بڑھا جبکہ اس کی آنکھوں کے بدلتے رنگ دیکھتے نمش حیا سے سرخ چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ شاداب اس کی گردن سے دوپٹہ نکالتے اس کی گردن پر اپنی شدتوں کو رقم کرنے لگا۔ وہ اس کی ذات میں گم ہوتا گیا۔ نمش اس کی گردن میں نازک کلائیاں حمائل کرتے خود کو اس کے حوالے کرتے آنکھیں موند گئی اس کی شدتوں پر۔ ہیزل، انجشا کی کال آئی تھی، تم سے بات کرنا چاہتی تھی مگر تم سو رہی تھی تو میں نے تمہیں اٹھایا نہیں۔ بات کرو گی اب؟ نمش نے اس کے بال بناتے پیار سے کہا جبکہ وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی بنا کوئی حرکت کیے۔ ہیزل، جی۔ وہ خواب سے جاگی جیسے اور خالی نظروں سے نمش کو دیکھنے لگی جو اس کے بال بناتے اب آمنے سامنے بیٹھتے بولی تھی۔ وہ کب سے ہیزل سے بات کر رہی تھی مگر اس کے لبوں پر ایک ہی خاموشی تھی، بے رونق چہرہ، آنکھوں کے نیچے ہلکے خالی آنکھیں جن کی چمک ماند پڑ چکی تھی، لبوں کی مسکراہٹ تو کب سے روٹھ گئی تھی، سمپل ہلکے سے رنگ کے لون کے کپڑے، بکھرے بال جنہیں ابھی نمش نے سمیٹا تھا ورنہ وہ تو کب کی اپنی پرواہ کرنا چھوڑ چکی تھی۔
नमश की आंखों में नमी इकट्ठी होने लगी। उसकी उजड़ी और वीरान हालत देखते क्या ये वही हैज़ल थी जिसे नमश जानती थी? वो हैज़ल जिसने नमश को सबसे पहले भाभी कहते इस हवेली की बहू तस्लीम किया था, जो जिंदा दिल थी, जिससे हवेली में रौनक होती थी। नमश ने अपने आंसुओं को गले में उतारा और हैज़ल के माथे पर लब रखे। जूस पियो, मेरा दिल नहीं, उसने इनकार किया। ऐसे कैसे नहीं, दिल तुम्हारा, चलो पियो, शाबाश। नमश ने गिलास उसके लबों से लगाया तो न चाहते हुए भी हैज़ल ने घूंट भरा। तभी नमश के फ़ोन पर कॉल आने लगी। उसने देखा तो अंजिशा का फ़ोन था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नमश ने फ़ोन उठाया। हैज़ल कैसी है? अंजिशा की आवाज़ हैज़ल को भी सुनाई दी। जिंदा हूँ, वो सफाकी से बोली। हैज़ल की बात पर नमश और अंजिशा दोनों के लबों पर खामोशी छाई। उसकी तकलीफ़ पर वो चाह कर भी कम नहीं कर सकती थी। ऐसे ओल फोल नहीं बोलते। अल्लाह ताला तुम्हें लंबी ज़िंदगी दे। नमश कह रही थी, हैज़ल तुम हॉस्पिटल का नहीं मान रही, ऐसे कैसे चलेगा हैज़ल? तुम्हारा 4th मंथ स्टार्ट हो चुका है, अब तुम्हें एक बार तो रूटीन चेकअप करवाना होगा। देखो हैज़ल, तुम्हारा गम बहुत बड़ा है, हम चाह कर भी बेबस हैं, सिवाय दुआ के कुछ नहीं कर सकते। इंशाल्लाह देखना बदर भाई लौट आएंगे, मगर हैज़ल जो तुम्हारे अंदर सांस ले रहा है, प्लीज़ उसका भी ख्याल करो। वो भी तो बदर भाई की अमानत है। उनका अक्स उनकी गैर मौजूदगी में तुम्हारा डबल फ़र्ज़ बनता है इसका ख्याल रखने का। अगर खुदा न खवास्ता इसे कुछ हुआ तो क्या कभी खुद को माफ़ कर पाओगी? क्या जवाब दोगी बदर भाई को, सबको? हैज़ल, तुम अब सिर्फ़ एक लड़की और एक बीवी नहीं बल्कि माँ भी हो। अपने बच्चे का सोचो, एक माँ की ममता को महसूस करो। खुदा ने अगर बदर भाई को दूर किया है तो उनकी निशानी को तुम्हें अता किया है। ये खुदा का दिया अनमोल तोहफ़ा है जो ऐसे वक़्त में तुम्हें मिला। इसे हिम्मत बनाओ अपनी। ये बदर भाई की औलाद है। जब वो आएंगे तो देखना अपनी औलाद के लिए उनकी मोहब्बत। एक मर्द अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करता है, खुद से भी ज़्यादा। अशल शाहदाद भाई, अबिशा बुरहान की मोहब्बत तुम्हारे सामने है, इसलिए यह मायूसी, ये वीरानी, खुद को अकेला कमरे में बंद करना छोड़ दो। इस नन्ही सी जान के लिए अपना ख्याल रखो। हॉस्पिटल जाओ, अपने मुकम्मल टेस्ट करवाओ और बाहर निकला करो। मैं 1-2 दिन में चक्कर लगाती हूँ। गुड़िया, खुदा से दुआ किया करो, नमाज पढ़ो, बदर भाई की सलामती की दुआ किया करो। दुआ में इतनी ताकत होती है, ये किस्मत बदल देती है, मोजज़े रूनुमा होते हैं। हम सब की दुआएं बदर भाई के साथ हैं। अंजिशा उसे काफ़ी देर बात करती रही। कल हॉस्पिटल जाओगी अब? जी भाभी। शाबाश, गुड गर्ल। बदर को गए 3 माह हो गए थे, वक्त कैसे गुजरता गया पता भी ना चला। आज बदर को गए हुए 3 माह हो चुके थे। 3 माह पहले सिर्फ लफ्ज़ 3 था, मगर हैज़ल के ये लिए 3 सदियाँ थी जो हिजर की तावील मुद्दत पर मोहित थी। हवेली में ज़िंदगी पहले से कुछ मामूल पर आ चुकी थी। अम्मा भी आप अशर को देख लीजिएगा जब उठे तो। बच्चा, तुम उसकी फ़िक्र नहीं करो, मैं देख लूँगी, तुम जाओ हैरो आफियत से। हैज़ल बच्ची के साथ। मोमानी सही, आप बस 5 मिनट रुके, मैं चादर लेते हैज़ल को ले आऊँ। वो लोग हैज़ल को हॉस्पिटल लेकर जाने लगी थी। जब से वो माँ बनने वाली थी तब से वो एक बार भी मुकम्मल चेकअप के लिए नहीं गई थी। 2 दिन से सभी उसे समझा रहे थे कि एक बार हॉस्पिटल चले। अंजिशा से बात करने के बाद उसने कल रात हाँ कही थी। चले जी, उसने सर हिलाया। नमश हैज़ल का हाथ पकड़े बाहर लाई, जहाँ शादाद उनका इंतज़ार कर रहा था। निसा बेगम आगे बैठी जबकि नमश हैज़ल के साथ। अंजिशा की डॉक्टर से बात हो चुकी थी हैज़ल के बारे में। हैज़ल कैसी है? ठीक हूँ, बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत बाहिम्मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर किरण ने उसे तसल्ली दी। खैर आ जाओ हैज़ल। पहले सोनोग्राफी रूम में हैज़ल ने नमश का हाथ थामा। नमश आ जाओ तुम भी। हैज़ल घबरा रही है। ऐसे वक्त में शोहर का साथ, उसकी केयर मोहब्बत की कितनी ज़रूरत है होती है डॉक्टर जानती थी। नमश हैज़ल के साथ गई। डॉक्टर किरण के चेहरे पर मुस्कुराहट फैलने लगी, जबकि हैज़ल की समात से धक धक की आवाज़ टकराई। उसने गर्दन मोड़ी। स्क्रीन पर उसकी निगाह ठहर सी गई। उसे कुछ समझ तो ना आया, मगर वो हरकत करती ब्लैक एंड वाइट वीडियो
کو دیکھنے لگی۔ ایک الگ سا احساس جاگا تھا آج اس کے اندر، ممتا کا، اس کی اولاد، اس کا اور بدر کا بچہ۔ ڈاکٹر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی کیونکہ اس نے ایک نہیں 2 دھڑکنیں سنی تھیں۔ کیا بات ہے ڈاکٹر؟ نمش نے ڈاکٹر کے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ ڈاکٹر نے ہیزل کو دیکھا۔ ہیزل جڑواں بچوں کی ماں بننے والی ہے؟ جی ہاں ماشاء اللہ، جبکہ ہیزل کی آنکھوں سے آنسو کن پٹیوں پر بہہ نکلے۔ ارے پاگل، یہ کیا، یہ آنسو کیوں؟ خوشی کا موقع ہے ہیزل، میں 2 کیوٹ بچوں کی تائی بننے والی ہوں۔ دیکھنا دونوں اتنے کیوٹ ہوں گے، یا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تیرا شکر، الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ نمش بہت خوش ہوئی تھی۔ نمش نے ہیزل کے آنسو صاف کیے۔ نسا بیگم بھی سنتے بہت خوش ہوئیں۔ اسے کتنی دیر خود سے لگائے رہیں۔ نمش، ہیزل بہت کمزور ہو گئی ہے، اس کا ڈبل خیال رکھا جائے۔ حویلی میں سب سے کہنا اس کے سامنے سردار سائیں کی زیادہ باتیں نہ کریں، وہ مینٹلی ڈسٹرب ہے اس وقت، اوپر سے 2 معصوم جانیں جڑی ہیں اس کے ساتھ۔ میں ہیزل کی ڈائٹ کا پورا خیال رکھوں گی ڈاکٹر، مگر آپ تو جانتی ہیں اس وقت ہیزل کے لیے بہت مشکل وقت ہے، ایسے میں سب سے زیادہ بدر بھائی کی ضرورت ہے اسے۔ نسا بیگم ہیزل کو باہر لے گئی تھی جبکہ نمش ڈاکٹر کے پاس کھڑی تھی، اس کی میڈیسن کی ڈسکرپشن لیتے آئی۔ میڈیسن ملٹی وائٹامنز تھے۔ شاہ آپ جڑواں بچوں کے تایا کے عہدے پر فائز ہونے والے ہیں، نمش نے آتے شہزاد کو خوشی سے بتایا۔ ماشاء اللہ۔ شہزاد نے ہیزل کے سر پر ہاتھ رکھا جس کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ وہ چادر سے پونچھ رہی تھی اپنے آنسو لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ جلد از جلد اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی، بدر کو بتانا چاہتی تھی جو خبر سب سے پہلے اسے ملنی چاہیے تھی، وہ سب کو ہوئی تھی مگر اسے نہیں۔ وہ سیٹ کی پشت پر سر رکھے آنکھیں بند کر گئی۔ میرے بھائی جلدی سے ٹھیک ہو جا، اب مجھ سے اور خاموش نہیں رہا جائے گا، تو جڑواں بچوں کا باپ بننے والا ہے، الحمدللہ۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ حویلی میں آج کتنے دنوں کے بعد خوشی کی لہر دوڑی تھی۔ نزہت تو ہیزل کے صدقے واری جا رہی تھی، آج پھر سے سبھی حال میں بیٹھے تھے۔ ہیزل کا صدقہ دیا گیا، سب کے لبوں پر اس کی وجہ سے مسکان تھی، مگر اس کے لبوں کی مسکان جس کی وجہ سے تھی وہی نہیں تھا، اس کے دم سے آج یہ خوشی ملی تھی۔ سو گائز جاری ہے، امید کرتی ہوں آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ سو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ایپی کو لائک کریں، کمنٹ کریں، کیونکہ آپ لوگ جان گئے ہوں گے میں اتنی تیزی کیوں بول رہی ہوں، کیونکہ میرے فون کی بیٹری اللہ کو پیاری ہو چکی ہے۔ ابھی یہ بس آخری چند سانسیں لے رہا ہے، آپ لوگ کافی پہلے سے دیکھ چکے ہوں گے، سکرین کے اندر بھی آئی تھنک یہ ایڈ ہوا ہوگا۔ سو ابھی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ۔ اس وقت تو کافی زیادہ لیٹ ہو گیا، لیکن میں صبح آپ کے ساتھ یہ ایپی شیئر کروں گی، لیکن آپ لوگوں نے کل میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولنا، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ دھماکے دار مزیدار آنے والی ہیں، اب جتنی بھی ایپیسوڈ آئیں گی، کیونکہ بس ابھی انشاءاللہ سب ہیپی ہوگا۔ ایک تو ہے ٹوسٹ، لیکن وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ کا فیوریٹ کپل جو ہے، یہ جتنا بھی کرائسس تھا، کیونکہ یہ نام ہی ناول کا ایسا ہے، آپ لوگ اب تک سمجھ چکے ہوں گے کہ سزائے عشق جتنے بھی کردار ہیں سب نے اپنے حصے کی محبت میں اپنی زندگی کے غم برداشت کیے ہیں، چاہے وہ جو بھی کردار ہو۔ سو بدر ہیزل کا بھی یہ تھا تھوڑا سا سین، ٹھیک ہے، سیڈ والا، یہ بھی چلا گیا۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ جو ایپی آئیں گی اس میں ان لوگوں کا بھی ہیپی سینز چلیں گے۔ سو بس ابھی کچھ چیزیں رہتی ہیں اور ناول اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے، اور میں یہ روزانہ ہی کہتی ہوں، ابھی تو میں خود بھی تھک گئی ہوں کہہ کے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ ناول نہیں ختم ہوگا، یہ میرے ساتھ چپک گیا ہوا ہے، اور بس کیا کریں، میں نے آپ کے ساتھ بھی چپکا دیا ہوا ہے، اور اس کے کافی زیادہ پیجز ہوں گے۔ بس میں سوچتی ہوں کسی دن اسے ریڈ کرنے کا، کہ اس میں جو پرانی ایپس میں کچھ مسٹیکس ہیں وہ ٹھیک کروں، لیکن میری ہمت نہیں ہوتی بھائی۔ سو انشاءاللہ کبھی بنائیں گے اس کا PDF دیکھیں گے، اور جو لوگ مجھے بار بار PDF کا پوچھ رہے ہیں میں انہیں بتا دوں کہ بھائی ابھی آپ کی رائٹر میں ذرا ہمت نہیں ہے اس کا PDF بنانے کی، بہت زیادہ ایپیسوڈ ہیں، بہت زیادہ پیجز ہیں،
سو بس دیکھیں گے کبھی. اور میں نے بتایا تھا مجھے بھی فی الحال PDF بنانا بھی نہیں آتا، اور اس دفعہ میں نے کسی پلیٹ فارم کو دینا بھی نہیں ہے یہ ناول، میں خود اس کا PDF بناؤں گی. سو پہلے سیکھوں گی پھر بناؤں گی، اور وہ کب دن آئے گا اللہ جانے. اور اس کے علاوہ جو میں نے کل بنایا ہے، کل نہیں 2 دن ہو گئے ہیں، 2 دن ہو گئے ہیں، میں نے گروپ بنایا ہے فیس بک کا. جلدی سے جائیں گروپ کو جوائن کریں، کیونکہ جتنی بھی اب ایپیسوڈ آیا کریں گی ان کے جو لنکس ہیں وہ میں جو لوگ پڑھتے ہیں اسپیشلی فیس بک کے تھرو، جن کنجوس لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، وہ صرف کیا میں بول رہی ہوں، کیونکہ 2 ہو چکے ہیں اور میرا نیند سے برا حال ہے. سو جو لنک اوپن کرتے ہیں فیس بک کے تھرو، ان لوگوں کے لیے اسپیشلی یہ پیغام ہے کہ میں نے گروپ بنایا ہے. ٹھہرے میں ابھی مینشن کر دیتی ہوں. سو گائز یہ دیکھ لیں میں نے مینشن کر دیا ہے کہ جو میں پہلے یہاں پہ ایپی دینے کے بعد جو میں لنک شیئر کرتی ہوں پیج پہ، وہ اب پیج پہ نہیں ہوا کرے گا، وہاں پہ صرف ایپیسوڈ آئے گی ریٹن میں. تو جو لنک ہے وہ انشاءاللہ آپ سے گروپ میں پوسٹ ہوگا، تو جو لوگ وہاں سے چیک کر کے آتے ہیں وہ جلدی سے جائیں گروپ کو جوائن کر لیں. ویسے تو آپ لوگ سچی میں بڑے کنجوس ہیں، نہ گروپ کو پیج کو نہیں آپ نے سبسکرائب کیا، تو گروپ کو آپ نے کہاں سے جا کے جوائن کرنا ہے. سو بھائی آپ لوگوں کی مرضی ہے، جہاں سے مرضی چاہیں پڑھیں. بھائی مجھے تو چاہیے آپ لوگوں کے ویوز اچھے، آپ کے کومنٹس چاہیے، پڑھ کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. سو میں کوشش بھی پوری کرتی ہوں کہ میں سبھی کے رپلائی کروں. سو آج کے ایپی پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. مجھے دیں فی الحال اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.